अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दिलचस्प स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दांतों से उसकी गर्दन को छूता पीछे हुआ और फौरन वहां से गायब हो गया, क्योंकि जानता था 2 मिनट भी वहां रुकता तो उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाना था। बेटा, पर मारविश को हुआ क्या है? मारिया बेगम ने शाहवेज से पूछा। कुछ नहीं, बस डर जाती है। उसने झूठ बोला क्योंकि सच बताना मुनासिब ना था। बहकी बहकी बातें करती है। ताए तो सही होता। खाला जान, बस छोड़ें, उसका मूड फ्रेश है, अब आप किसी किस्म की बात नहीं करेंगी इससे। उसने उनकी बात के बीच में बोलकर एहसन साहब और मारिया बेगम से कहा, ठीक है बेटा, बस वो खुश रहे, हमें क्या चाहिए। एहसन साहब ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वाह, आज तो डॉक्टर शाहवेज साहब तो पहले बैठे खाने से इंसाफ कर रहे हैं। मारविश ने सलाम करते एहसन साहब से गले मिलते शाहवेज से कहा, तो तुम्हें क्या है, तुम तो हमेशा मेरे खाने पर ही नजर रखना। उसने जुबान चढ़ाकर उसको चढ़ाते हुए कहा, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे खाने पर नजर रखने की। उसने भी जवाबन जुबान चढ़ाई। मारिया बेगम बहुत खुश थी कि उसका ध्यान इन बातों से हट गया था। चुड़ैल हो पूरी, एक नंबर की। शाहवेज ने हंसते हुए कहा, और तुम जिन बाबा, हा हा हा। मारविश ने कहका लगाते हुए कहा। तो सब भी हंस दिए। डॉक्टर शाहवेज, उसने पूरे नाम से पुकारा। जरूर कोई काम था। हम बोलो, उसने हंसते हुए कहा। जानता था कोई काम है जो प्यार से पुकारा गया। क्या आज मैं गाड़ी चलाऊं? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। उसने इनकार किया। प्लीज ना शाहवेज, मामा बाबा आप कहें ना इसे। उसने दोनों को भी बीच में घसीट लिया। बिल्कुल भी नहीं, हमें मत घसीटो। उन्होंने साफ हाथ खड़े किए तो मारविश ने मुंह बना लिया। प्लीज प्लीज शाहवेज, उसने उसके हाथ पकड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो नाचारगी से उसने हाँ करनी पड़ी, जिस पर उसने याहू का नारा लगाया। मारविश यार, प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलाओ गाड़ी, मुझे डर लग रहा है यार। शाहवेज ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। शाहवेज टोंट मार रहे हैं, उसने अपनी नजरें सामने मरकूज करते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, इतनी तेज गाड़ी चलाओगी तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हा हा हा। उसकी बात पर मारविश ने कहका लगाया। यार मारू, अगर ऐसे गाड़ी चलाओगी तो रात तक हम पहुँच ही जाएंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी और मैं कल तक हॉस्पिटल। उसने पीछे टेक लगाते हुए कहा। वो इसलिए उसको गाड़ी नहीं देता था। ये बहुत स्लो चलाती है, न्यू न्यू सीखी थी इसलिए डरती थी, और इतनी स्लो चलाती थी कि साइकिल भी आगे गुजर जाती थी। मारविश, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जल्दी करो वरना मुझे चलाने दो यार, मुझे देर हो रही है। उसने टाइम देखते कहा। ओके, हम अभी पहुँच जाते हैं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते दांत दिखाते कहा। बस मुझे अपनी प्यास, अपनी भूख मिटानी है, फिर मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा। वो हर चीज को तबाह करता खुद से ऊंची ऊंची कह रहा था। दांत, दिन ब दिन मेरी तलब बढ़ती जा रही है। अगर वो ना मिली तो मैं सब तबाह कर दूंगा। ऊंची चलाकर कहता, अपना चेहरा ऊपर उठा के अपनी मुट्ठियों को बंद किया। उसके हाथों की नसें जाहिर होने लगी थी। उसकी आंखें काली, पूरी काली हो गई थी। उसने मुंह खोला जिसमें से दांत बाहर निकल आते। हाथों पर बाल आ गए थे। उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून करना चाहा, अपना गुस्सा ठंडा करना चाहा, जो नहीं हो रहा था। अब एक ही हाल था, वो फिर से आंखें खोलता वहां से गायब हो गया, शायद किसी की जान लेने, वक्ती तौर पर खुद की प्यास बुझाने। हमें हर हाल में इब्तिसाम को ख़त्म करना होगा और जज्बा को लाना होगा। अगर इब्तिसाम मरा, काविश भी मरेगा, वरना हमारी बर्बादी होगी। कोई अपने हाथ पीछे बांधे अपने पीछे खड़े ब्लैक हड्डी वाले को कह रहा था। लेकिन हुक्म आका, इब्तिसाम को मारना बहुत मुश्किल है। वो हमारी बरादरी में और ये आसमानों में से सब ताकतवर है। उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपनी आधी ताकत से पूरी बरादरी तबाह कर सकता है। इनमें से कोई एक बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ये हुक्म चाहिए, हुकूमत चाहिए, मुझे ये हुकूमत चाहिए। इब्तिसाम को मरना होगा, वरना हमें मार देगा। उसने खतरा जाहिर किया। अगर उसने हमें मारना ही होता तो अब तक हमें मार चुका होता। इसके लिए ये बातें हाथ का काम है। एक और ने कहा कि उसके सामने इब्तिसाम का चेहरा लहराया। कुछ तो करना होगा। अगर इब्तिसाम ना मरा तो काविश कैसे मरेगा। अब एक ही हल है, जज्बा को अपने साथ ले जाएं। किसी तरह जज्बा की रजामंदी मिल जाए तो सब हमारी मुट्ठी में होगा। उसकी आवाज़ में सब हासिल करने की चाहती, लेकिन उसको मालूम था ऐसा नामुमकिन है। शाहवेज कहाँ हो? मारविश यूनिवर्सिटी की गेट के बाहर खड़ी होकर शाहवेज को फ़ोन किया। एक अर्जेंट केस है, माइनर एक्सीडेंट केस में ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ। तुम्हें काम है कोई? उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते कहा। नहीं, वैसे ही क्या, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर फ़ोन रख दिया। बाबा मैं फ्री नहीं, शाहवेज भी नहीं। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ पैदल जाती हूँ और रास्ते में कोई कैब ले लूंगी, खुद से कहती चलने लगी। वाह,
کتنا پیارا ہے نا یہ سب۔ سڑک پہ چلتی ارد گرد درخت دیکھ کر مبہوس رہ گئی۔ سڑک پہ یکجا گاڑیاں تھیں۔ ماوش اپنے دھیان میں ارد گرد دیکھتی ہر چیز سے بے خبر جا رہی تھی۔ ایک پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی کا بھی اس کو علم نہ ہوا۔ ہارن کی آواز سے پیچھے دیکھا تو وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ ایک دل خراش چیخ وہاں گونجی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دیکھا گاڑی اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر ہے اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس کے بعد اس کو کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ ہوش و بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی اور وہ اپنی پوری کالی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن تم میری پناہوں میں ہوگی۔ اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتا اس نے سرگوشی کی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کہا اور اس کو لیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر شاہویز، کہ اتنا کرٹیکل کیس آپ نے بہت مہارت سے حل کیا۔ مطلب پیشنٹ کی حالت اتنی خراب تھی کہ بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ ڈاکٹر نبیل نے شاہویز کے ساتھ مصافحہ کرتے کہا، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا کیا کمال، اگر وہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نہایت مہارت سے جواب دیا کہ اس کے جواب سے ڈاکٹر نبیل بہت متاثر ہوا۔ جی یہ تو بجا فرمایا آپ نے، اللہ کی ذات ہی ہے، نرالی چالوں میں چلتا ہوں، اللہ حامی و ناصر، خدا حافظ۔ شاہویز نے بھی کہا تو وہ بھی خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ یہ خوشخبری مارو کو تو دوں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ میری حساس دل لڑکی خود سے بڑبڑاتا مسکرا کر ماوش کو فون کیا جو کہ بند تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، بار بار ٹرائی کیا پر نو رسپانس۔ اس نے ماریہ بیگم کو فون ملایا۔ ہیلو خالہ جان، ماوش کدھر ہے؟ اس نے اپنی کیبن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تو تمہارے ساتھ نہیں، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ تو احسن صاحب نے بھی ٹی وی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ تو میرے ساتھ نہیں، مطلب میں تو آپریشن میں مصروف تھا، میں نے تو اس کو کہا تھا میں لینے نہیں آؤں گا۔ ماریہ بیگم کی بس نگر اس کے قدم وہیں رک گئے اور ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا وہ پھر کہاں ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے شاہویز، جلدی آؤ۔ انہوں نے صوفے پہ بیٹھتے بیٹھتے دل کے ساتھ کہا۔ آ رہا ہوں، یہ کہہ کر فون کٹ کر دیا اور وہاں سے بھاگا۔ ساتھ ماروش کا نمبر ٹرائی کیا جو بند تھا۔ ماریہ بیگم حوصلہ رکھیں، ساتھ ماروش کا نمبر احسن صاحب بھی ٹرائی کر رہے تھے جو بند تھا۔ نہ جانے میری بیٹی کہاں ہے، 7 بج گئے ہیں، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پریشان نہیں ہو، احسن صاحب نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد شاہویز بھی اندر داخل ہوا۔ شاہویز، ماروش کو ڈھونڈو، نہ جانے کہاں ہے، وہ تو اکیلی ایسے باہر نہیں جاتی، انہوں نے شاہویز کے بازو سے پکڑ کر کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں ڈھونڈتا ہوں، روئیں نہیں آپ۔ اس نے ان کا سر اپنے سینے سے لگاتے تسلی دی۔ شاہویز، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ نہیں انکل، 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں ہوگی اور میں اپنے قریبی دوست کمال کو بولتا ہوں، وہ مدد کرے گا کچھ۔ اس نے فون پر کمال کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ تم اب میرے پاس ہو، تمہیں میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ماروش کے گرد آہستہ آہستہ رسی لپیٹتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس نے اپنی پوری کالی آنکھوں سے اس کے سر پر نظر ڈالتے کہا اور دوبارہ باندھنے لگا۔ اب میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تم ملکہ بن کر رہو گی، میری ملکہ۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا جیسے وہ اس کو سن رہی ہو۔ اب میں تمہیں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا چھوؤں گا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا کہا۔ ہاتھ باندھنے لگا، باندھ کر پیچھے ہو کر جائزہ لینے لگا جو کرسی کے ساتھ بندھی تھی۔ سر کرسی کی پشت میں ٹکا ہوا تھا، کچھ بال چہرے پر کچھ نیچے لٹک رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیوں باندھا؟ اس کے سامنے بیٹھتے اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اٹھ کر شور کرو گی، بھاگنے کی کوشش کرو گی اور مجھے غصہ دلاؤ گی۔ ہاں ایسا ہی ہے نا، ہاں ہاں ہاں۔ اس کو ایسا پاگلوں کی طرح کہتا زور سے ہنسنے لگا۔ حضور، خبر ملی ہے کہ کچھ دوسری برادری کے آقا ابتسم کو مارنا چاہتے ہیں، کیا یہ کون کر رہا ہے؟ کاوش نے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حضور علم نہیں، خبر پکی ہے، تصدیق کے بعد آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ او، یعنی ابتسم کو مارنے کی
سازشیں چل رہی ہیں۔ اس نے واپس پلٹ کر تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی حضور ایسا ہی ہے۔ وزیر نے تابعداری سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ابتسام کو مار دیں گے؟ اس نے سوال چڑھایا۔ حضور مجھے پورا یقین ہے وہ آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری برادری یا انسانوں میں کوئی بھی آقا کی برابری کا پیدا نہیں ہوا۔ کوئی ایسا نہیں جو آقا کو نقصان پہنچا سکے۔ اس نے ابتسام کی تعریف میں قلب باندھ دیے۔ ہاں تو بے فکر رہو یار، میں ابتسام کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، حضور آقا کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، جب بھی آئیں گے مجھے اس کے تخت کی حفاظت کرنی ہے۔ آقا کو آپ پر یقین ہے؟ ہاں یقین ہے، تو اپنی سلطنت مجھے دی، اور ہم بچپن سے ساتھ ہیں، 1000 سال ہو گئے ساتھ۔ اس نے اپنی انگلی میں موجود بسم کی نشانی دیکھتے ہوئے کہا، حضور بڑے آقا بھی تو بہت طاقتور تھے، وہ کیسے مرے؟ جوزف ایک بات یاد رکھنا، جب اپنے ہی گرداری کریں تو طاقتور شخص کا تخت الٹ جاتا ہے۔ واہ حضور کیا بات ہے! اس نے ہاتھ اٹھاتے کہا، جانتے ہو میرے اور شہزادی جذبہ کے علاوہ ابتسام کا کسی پر یقین نہیں۔ ابتسام کا ذکر کرنا اس کو ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ جی وہ آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، تو کیا میں نہیں کرتا؟ کاوش نے گھورتے ہوئے کہا، جس پر جوزف نے کہکا لگایا تو کاوش بھی ہنسنے لگا۔ ماروش آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ میں کہاں ہوں شاہویز؟ اس نے موندی آنکھوں سے کہا، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان، سو گئی یہ ساری منزلیں، سو گیا راستہ۔ وہ سامنے زمین پر الٹا لیٹا بنا ہڈی کے، آج جو اس کے سامنے اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ زمین پر رکھا، دوسرا تھوڑی کے نیچے ٹکائے، کبھی ٹانگیں اوپر کرتا اور کبھی نیچے کرتا، گنگناتا رہا۔ اس آواز پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی کہ سامنے اس کو دیکھتی اس کے 20 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کی ہارٹ بیٹ اس کو دیکھ کر بہت فاسٹ ہو گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ہلکاتے ہوئے سامنے لیٹے شخص سے سوال کیا۔ میری پناہوں میں، اس نے گردن کو تھوڑا ترچھا کرتے مزے سے کہا۔ اس کے جواب پر وہ دل سے کانپ گئی تھی۔ مجھے جانے دو، تم کون ہو؟ اس نے روتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، کہاں جانا ہے تم نے؟ میری بات سنو، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی یار۔ اس نے آنکھیں اٹکاتے ہوئے کہا، شاہویز بچاؤ۔ یہ اونچی سی چلائی اور اس نے اپنی گردن تھوڑی ترچھی کر کے ماروش کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری زبان سے کسی کا نام نہ سنوں ورنہ تم یمی تو بہت ہوگی، آنکھوں میں وارننگ لیے کہا تو وہ سہمی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی اور بے آواز رونے لگی۔ وہ شخص اب سیدھا لیٹ گیا تھا اور دو منہ ہاتھوں کے نیچے رکھے تھے۔ اب ماروش کی کرسی اس کے سر کے پیچھے تھی۔ اللہ میاں یہ کون ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ سب پریشان ہو رہے ہوں گے، میں تو جانتی بھی نہیں اس کو، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خود سے دماغ میں سوچتی ہے۔ چہرہ جھکا لیا تھا، جب چہرہ اٹھا کر دیکھا وہ اب سامنے نہ تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ خوفناک آواز اس کے کان کے پاس سے آئی۔ وہ پھر سے چلا اٹھی، لیکن اس شخص کے ہاتھ نے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ کیا تم ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ نہایت ڈرپوک ہو میری ملکہ۔ مسکرا کر اس کے تاثرات دیکھنے لگی، جو کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ سے لال ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو سانس بہت مشکل سے آ رہا تھا اور وہ مزاحمت کرتی رہی۔ اس کو بہت مزہ آ رہا تھا اس کو ایسے مزاحمت کرتے دیکھ کر، لیکن پھر ترس کھاتے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا تو وہ لمبے سانس لینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ اب ایک جگہ رک کر بتا دیا گیا، لیکن اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ نے اس کے چہرے کو کسی کوئلے کی طرح جھلسا دیا تھا۔ سن رہی ہو مجھے؟ اس نے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا مطلب سن رہی ہو؟ اس کے ایسے دیکھنے سے اس نے دل چلانے والی مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف آیا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہو میں کون ہوں تو یہ تو مر ہی جائے گی خوف سے۔ اس نے سوچا، کیا تمہیں ذہن میں نہیں آتا کہ تم نے مجھے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا، تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر کرسی کے دونوں باہوں میں اپنے ہاتھ ٹکائے اس کی طرف جھکا۔ بہت معصوم ہو، بہت۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ آنکھیں پوری کالی ہو گئی تھیں۔ ماروش نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا اور تیز دھڑکن کے ساتھ اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر خود کی آنکھیں بھی دھندلی ہو گئی۔ وہاں اس کا سر کرسی کے ساتھ
لگ گیا تھا۔ اس نے اپنی گردن ہلکی سی ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھا۔ اب میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، معصومیت سے کہتا پیچھے ہوا۔ اس کو بس ایک چلانا آتا ہے، ایک بے ہوش ہونا، اور مجھ سے انسانوں والے نخرے اٹھوا رہی ہے۔ یہ کہہ کر پھر میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ یار حد ہے، مجھے یہ انسان بنا کے چھوڑے گی۔ خود سے بڑبڑا رہا تھا، وہاں سے غائب ہوا تھا۔ جیسا کہ تم نے ساری بات بتائی، کیا پتا یار وہ کسی دوست کی طرف چلی گئی ہو۔ ایس پی کمال نے کہا، بیٹا وہ جہاں بھی جائے اکیلی نہیں جاتی، انفارم ضرور کرتی ہے، ماریہ بیگم نم آواز سے بولی۔ یہ بات بھی درست ہے، کمال نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب تیرا کیا خیال ہے؟ شاہویز نے پوچھا۔ فکر نہیں کرو، اس کا فون ٹریس پر لگا دیا ہے، لیکن فون بند ہے۔ شاہویز، فون کے اندر ایک ایسی چپ ہوتی ہے جس سے ٹریس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، جس کو کام پر لگایا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کمال، خالہ جی آپ ٹینشن نہ لیں، کمال نے ماریہ بیگم کو تسلی دی۔ ماروش آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول رہی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سارا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہا تھا اور پھر سے بے آواز رونے لگی۔ ماروش، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ماروش اس کو غصہ مت دلائے، پر وہ کام ہی ایسے کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ تم جانتی ہو میری پیاس صرف تم مٹا سکتی ہو، میری بھوک میں صرف یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں پا کر اپنی طلب مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا اور ماروش غلط سمجھ گئی تھی کہ اس کی بات۔ مجھے جانے دو، مجھے کچھ مت کرنا، میری عزت، یہ کہتی پھر سے زوروں کے تار رونے لگی۔ اس کی بات سمجھتا اس کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ دوسروں کو نچوانے والا آج خود کسی کے ہاتھوں پر ناچ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو آنکھیں کالی تھی۔ میرا صبر مت آزماؤ کہ میں تمہیں کھانے میں ایک پل کی بھی دیری نہ لگاؤں، غصے میں چلایا تھا اور توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ وہ بس روتی، کبھی زور کی آواز پر چلا دیتی، ہر چیز تہس نہس کرتا۔ اب ہر چیز کا ہونٹ پر انگلی رکھے جائزہ لے رہا تھا اور پھر خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب وقت آ گیا تھا اس کو بتانے کا، یہ کون ہے؟ میں یعنی ابتسم، بھیڑیوں کی دنیا کا بادشاہ، جس کے آگے میری پوری دنیا جھکتی ہے، جس کے حکم پر میری دنیا والے لبیک کہتے ہیں، جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو اس کا اگلا سانس نصیب نہیں ہوتا، اور ایک تم، اگر یہ تم نہ ہوتی تو ابھی دوسرا سانس تمہیں نصیب نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہو تم جو میرے ہاتھوں یعنی ابتسم کے ہاتھوں بچی ہوئی ہو۔ یہ کہتا وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ پیچھے ابتسم کے نام پر ہی اڑی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کچھ اور سنا ہی نہیں تھا، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ابتسم، یہ تم؟ چہرے جھکائے بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ چاہتی کیا ہے؟ بس کچھ دن ہے اس کے بھی، اگر اس نے ایسے ہی دماغ خراب کیا تو ابتسم کا بس نہیں چل رہا تھا، ماروش کی جان لے رہے۔ ارے بگ برو، اب بھی تو اس کو ایک دن نہیں ہوا تو آپ کا یہ حال ہے۔ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے ابتسم کی حالت دیکھ کر۔ ہاں تمہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوگا نا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اس نے چباتے ہوئے کہا۔ تو جذبہ نے فوراً اسے اپنی مسکراہٹ غائب کی۔ چھوڑو واپس اس کو بگ برو، ہم واپس اپنی دنیا میں چلتے ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا، اس نے خوش ہوتے کہا۔ اور ابتسم کو حور خواہ نظروں سے گھورتا فوراً خوشی غائب ہو۔ ہاں بڑا مزہ آئے گا، اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تو جذبہ کی ہنسی نکل گئی، اپنی حرکت پر ابتسم بھی ہنس دیا اور جذبے کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بگ برو، ابھی سے آپ کا یہ حال ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ بہت بہت نازک دل لڑکی ہے، وہ انسان ہے بگ برو، آپ کی صرف آنکھیں دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا۔ تو کیا کروں؟ واپس چھوڑ دیں؟ نہایت بکواس مشورہ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی ہماری دنیا میں، بھیڑیے اس کو نہیں چھوڑیں گے، میں ہوں حفاظت کروں گا، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کب تک؟ اس کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ماما بابا والا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے نہایت قرب سے کہا۔ وہ جن زادی تھی، اس نے آواز آہستہ رکھتے ہوئے کہا، اور یہ انسان جو کہ ایک جن زادی سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اس نے پورا اس کی طرف مڑ کر کہا۔ بابا کمزور تھے، میں ان جیسا نہیں۔ اس کی بات پر جذبہ طنزیہ مسکرائے۔ شاید ان جیسا طاقتور کوئی نہیں، آپ بھی نہیں۔ اس نے شاید یاد دہانی کروائی۔ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتا کبھی جذبہ، اور چھوڑو تم دماغ مزید نہ خراب کرو، ابھی
اس انسان کی بچی نے بھی دماغ خراب کرنا ہے میرا۔ اس نے پیچھے درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہی آنکھیں موند کر کہا، کس سے بھاگ رہے ہو بگ برو؟ خود سے یا اپنی ایک انسان سے محبت یا اپنی بادشاہت سے؟ مصباح نے ابتسام کو دیکھ کر دل میں سوچا اور ٹھنڈی آہ بھرتے خود بھی پیچھے ٹیک لگائی۔ بیٹا میرے جیسا کمزور مت بننا۔ لیکن بابا آپ تو بہت بہت طاقتور ہیں۔ ابتسام کبھی طاقت سب کچھ نہیں ہوتی۔ ماضی کو سوچ کر ابتسام نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ بھیڑیا ہو کر رو رہا تھا۔ ہاں آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کس کمزوری کی بات کر رہے تھے۔ کاش میں یہاں آتا ہی نہ، کاش خود سے سوچتا۔ جنگل میں چلنے لگا تھا اور اس کو درخت کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سمجھ گیا کون ہے۔ جوزف یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، آقا حضور نے بھیجا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، کاوش نے خیریت سے کوئی پرابلم ہے؟ آقا آپ کو قتل کرنے کے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے کہا آپ کو اطلاع دوں۔ آقا کچھ ہوا؟ اس نے جھکتے ہوئے کہا، نہیں ٹھیک ہوں۔ آقا حضور پوچھ رہے ہیں آپ کب واپس آئیں گے؟ اچھا۔ بے تکا سا جواب جس پر جوزف کی ہمت نہ ہو رہی تھی اس کا مطلب پوچھنے کی۔ جاؤ جوزف، کاوش سے کہنا میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ پیچھے سوچ میں پڑ گیا۔ ماروش بھوک لگی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ اس کو کیا پتا یہ کیا کرتی ہے۔ بھوک لگے؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، گویا کھا ہی نہ جائے۔ ابتسام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولے اور پھر اس کو بھی کھولا۔ وہ آزاد تھی۔ اس کے آزاد ہوتے ہی وہ فوراً اٹھی اور کچھ کھلاؤ، آؤ کچھ کھلاؤں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اس کی کرسی پر بیٹھتے ڈبہ آگے رکھا، نہ جانے پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ڈبہ کھولا تو اس میں بریانی تھی۔ یمی، دل کر پڑا میرا بھی، اور چپ چاپ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ اس نے اس کو ایسا دیکھنے پر کہا، مجھے جانے دو۔ اس نے نم آواز میں کھڑی ہوتے کہا، آ جاؤ، شوق پورا کر لو، چلی جاؤ۔ صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسے مان جانے پر آنکھیں پھاڑ اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے؟ جاؤ، اس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ قدم پیچھے لیتی ساتھ اس کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، گویا کہ وہ اس کو پکڑ ہی نہ لے۔ وہ دروازہ کھولتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہٹ پاگل! اس کو ایسے بھاگتا دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر خود سے کہا، سکون سے آنکھیں موند لی۔